रात अंधेरी हो रही थी और वही खुशबू चारों तरफ फैल गई थी। साथ ही हल्की हल्की रोने की आवाज भी, जैसे बहुत सारे लोग मिलकर रो रहे हों, किसी जवान की मौत पर बैन डाल रहे हों। इतनी शदीद सर्दी थी, इस वजह से गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। गांव के लोगों के लिए ये आवाजें कोई नई बात नहीं थी। कई साल हो गए थे वो ये दहशतनाक आवाजें सुनते आ रहे थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि ये आवाजें और खुशबू उस वक्त से आती हैं जब से वो इंडिया से हिजरत करके इस गांव में आकर बसे थे। पहले तो हर कोई खौफजदा हो जाता था, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग इस बात के आदी होते गए। आवाजें और ये खुशबू घर के एक बोसीदा मकान से आती थी। ये मकान बरसों से बंद पड़ा था। बहुत से लोग ये कहते थे कि तक़सीम हिंद से कबल इस गांव में हिंदू लोग आबाद थे। इस गांव में राम नाम का एक हिंदू भी रहता था, जिसकी मनोरमा नाम की एक खूबसूरत बेटी थी। 2 कमरों पर मुश्तमिल ये घर अगरचा कच्चा था, मगर मनोरमा इसे इतना साफ सुथरा रखती थी कि गांव के पक्के मकान भी उसके सामने हीच लगते थे। मनोरमा ने अपने घर को सजाने के लिए बहुत से फूल बूटे लगा रखे थे, जिनमें एक बेल रात की रानी भी थी। रात की रानी उसे बहुत अजीज थी। रात होते ही जब उस बेल से महक उठती तो पूरा गांव महक सा जाता। अक्सर औकात मनोरमा सर्दियों की रातों में भी रात की रानी के पास देर तक खड़ी रहती और उसकी दिल फरेब खुशबू को अपने अंदर उतार कर अजीब सी खुशी महसूस करती। उसके माँ बाप कई बार उसे समझा चुके थे कि वो रात को इस बेल के करीब ना जाया करे। कहते हैं कि इस बेल पर सांप और जिन्नात आशिक होते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दे। नहीं माता, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब मनगढ़ंत बातें हैं। मनोरमा अपने माँ बाप की बात को हंसी में उड़ा देती। एक रात मनोरमा पानी पीने के लिए उठी तो घर में फैली महक ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। ये महक रात की रानी की थी, मगर इसके अलावा कोई और महक भी थी जो मनोरमा को अपनी जिंदगी में कभी नहीं महसूस हुई थी। उसे ऐसे लग रहा था जैसे 2 खुशबुओं को आपस में मिला दिया गया हो। न चाहते हुए भी उसके कदम उस तरफ उठते ही चले गए जहां रात की रानी की बेल कच्ची दीवार से ऐसे लगी हुई थी जैसे दीवार पर कोई सब्ज चादर सूखने के लिए डाल रखी हो। मनोरमा के करीब जाते ही बेल में सरसराहट सी हुई, जैसे कोई चीज सरक कर बेल के पीछे गई हो। मनोरमा के बढ़ते कदम रुक गए। वो आंखें फाड़े अंधेरे में बेल को देखने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे अंधेरे में हल्के से चमकते 2 जुगनुओं के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आया। जुगनू पहले भी इस बेल पर मंडलाते रहते थे, मगर वो एक जगह नहीं टिकते थे। जैसे ये 2 जुगनू एक साथ एक जगह जमे हुए थे। ये क्या है? मनोरमा ने सोचा और एक कदम मजीद आगे हो गई। मनोरमा के कदम बढ़ाते ही वो दोनों जुगनू यकदम गायब हो गए। मनोरमा ठिठक कर रह गई और आंखें फाड़े उस तरफ देखने लगी। अचानक सरसराहट एक बार फिर उभरी और चंद सेकंड बाद गायब हो गई। सांप! मनोरमा के मुंह से निकला और वो बेसाख्ता कई कदम पीछे हटी। उसकी नजरें अब भी बदस्तूर उसी तरफ थीं, मगर वहां सिवाय बेल के और कुछ नजर नहीं आ रहा था। मनोरमा चंद पल वहीं खड़ी रही और फिर वापस कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई। उसके दिल की धड़कनें मामूल से कहीं तेज थीं। माता पिता बिल्कुल सही कह रहे थे। रात की रानी पे खुशबू की वजह से जिन और सांप आते हैं, मगर मुझे ही विश्वास नहीं हो रहा था। मनोरमा ने सोचा और करवट बदलकर सोने की कोशिश में जुट गई, मगर आज तो उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। वो यही सोचे जा रही थी कि अगर अनजाने में वो पहले की तरह उस बेल के करीब चली जाती तो राम जाने क्या होता। कहीं वो सांप उसे काट ही न लेता और वो कहीं मर ही न जाती। बहुत देर तक उसे ऐसे ही ख्याल सताते रहे। फिर किसी वक्त उसकी आंख लग गई। सुबह वो काफ़ी देर से उठी थी और जब उसकी आंख खुली तो उसके जहन में पिछली रात का वो सारा मंजर दोबारा से किसी फिल्म की तरह चलने लगा।
وہ اپنے بیڈ سے اتری اور منہ ہاتھ دھوکر سیدھی اس بیل کے پاس گئی۔ بیل سے کچھ دور کھڑی ہو کر اس نے بہت غور سے سانپ کے نشانے کھوجنے کی کوشش کی، مگر زمین کچی ہونے کے باوجود اسے تو کوئی بھی نشان نہیں ملا جس سے یہ پتہ چلتا کہ یہاں سے کوئی سانپ گزر کر گیا ہو۔ کچھ دیر وہ وہیں پر کھڑی رہی اور ادھر ادھر دیکھتی رہی، اور پھر آخر کار بہت ہی سوچ بچار کے بعد کچھ نہ نظر آنے پر واپس پلٹ گئی۔ مجھے ایسے ہی وہم ہوا ہوگا، منوراما نے سوچا، مگر دماغ تھا اس کا کہ اس کے دل کی مسلسل نفی کر رہا تھا۔ منوراما نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی کہ رات اس نے یہاں کسی سانپ کی موجودگی کو محسوس کیا تھا، کیونکہ اگر وہ اپنے ماتا پتا کو یہ بات بتا دیتی یا انہیں یہ بات پتہ چل جاتی تو وہ تو منوراما کو اس بیل کے قریب بھی نہ پھٹکنے دیتے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پتا اس بیل کو اکھاڑ باہر پھینک دے۔ منوراما یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی، اسی لیے اس نے اپنے ماتا پتا کو یہ سب کچھ بتانے سے گریز کیا۔ پھر اسی طرح کافی عرصہ گزر گیا۔ منوراما کبھی بھی رات کو اس طرف نہیں گئی۔ منوراما کی آنکھ اچانک ہی کھلی تھی۔ اسے لگا جیسے کوئی دھیرے دھیرے اس کا نام پکار رہا ہے۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر آس پاس تو اسے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ منوراما نے اپنا وہم سمجھ کر منہ اچھی طرح لپیٹا اور سونے کی پھر کوشش کرنے لگی۔ منوراما، سرگوشی نما آواز ایک دفعہ پھر اس کے کانوں میں گونجی۔ میرا وہم ہے یہ، منوراما نے خود کو تسلی دی اور کروٹ بدل لی۔ منوراما، سرگوشی دوبارہ ابھری۔ منوراما اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے ماں باپ دوسرے کمرے میں لیٹے ہوئے تھے۔ اس کمرے میں منوراما اکیلی ہوتی تھی۔ منوراما کی نظر بے اختیار دروازے کی طرف اٹھی، مگر کمرے کا دروازہ تو ہنوز بند تھا۔ منوراما، کمرے کے کونے سے سرگوشی نما آواز پھر ابھری۔ منوراما اچھل پڑی۔ اب اسے ہوش و حواس میں اپنا نام سنائی دیا تھا۔ کون ہے؟ منوراما نے اس طرف دیکھتے ہوئے بمشکل الفاظ ادا کیے۔ اندھیرے میں اسے پھر وہی دو جگنو جیسی چمکتی ہوئی نظر آئے، ننھے ننھے سرخ انگاروں جیسے۔ ویسے ہی جگنو اس نے کچھ دن پہلے رات کے وقت اپنی اس بیل کے پاس دیکھے تھے۔ منوراما کی تو ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا حقیقت میں اس کا نام پکارا گیا ہے۔ وہ بہت غور سے آنکھیں پھاڑ کر اس طرف دیکھے جا رہی تھی جس طرف سے اسے یہ آواز آ رہی تھی۔ اسے یہ بھی خیال نہیں آیا کہ وہ چیخ کر اپنے ماتا پتا کو ہی بلا لے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ کمرے کے ایک کونے سے یہی آواز پھر آئی۔ کون ہو تم؟ اب اس کی نگاہیں ہر طرف اس آواز کو ڈھونڈنے میں لگی ہوئی تھی، کیونکہ آواز تو آ رہی تھی لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ بس اندھیرے میں دو جگنو ہی نظر آ رہے تھے۔ جس طرف سے آواز آ رہی تھی وہاں سے وہ پھر غور سے دیکھنے لگی۔ آواز ایک دفعہ پھر گونجی۔ میرا نام تالوت ہے، سرگوشی میں کہا گیا۔ مجھے اپنا دوست سمجھو۔ ساتھ ہی ایک بار پھر حوصلہ دیا گیا۔ منوراما کچھ نہیں بولی۔ وہ خوفزدہ ہونے کے ساتھ ساتھ حیران بھی ہوئی تھی۔ اسی لمحے اس کونے سے دوبارہ سے سرسراہٹ سے ابھری اور منوراما سے کچھ دور آ کر رک گئی۔ خوف کے مارے منوراما کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ ایک طویل لمبا چوڑا سیاہ سانپ جس کا آدھا دھڑ اوپر کو اٹھا ہوا تھا، وہ منوراما کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اندھیرے میں اس کی چمکتی آنکھیں دو جگنوں کی طرح لگ رہی تھی۔ منوراما کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سانپ ایک خوبصورت نوجوان میں بدل گیا۔ کمرہ ایک عجیب سی دلکش مہک سے بھر گیا۔ ایسی مہک منوراما نے اس رات بھی محسوس کی تھی جس رات وہ اس بیل کے پاس کھڑی ہوئی تھی اور اسے شک ہوا تھا کہ شاید یہاں پر کوئی سانپ ہے۔ منوراما تو جیسے ایک دم جہاں کھڑی تھی وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی، مانو کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو۔ وہ منہ کھولے بے یقینی سے بس اسے ہی دیکھی جا رہی تھی۔ میرا نام تالوت ہے، نوجوان نے مسکرا کر اپنا نام دوبارہ بتایا۔ میں جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں اور ایک مسلمان ہوں۔
خوشبو ہمیں بہت پسند ہے اور اسی وجہ سے میں آج یہاں ہوں۔ تم کو نہیں پتا، میں تو ہر روز رات کو تمہارے گھر آتا ہوں۔ پتا ہے کیوں؟ تالوت نے منوراما سے پوچھا اور پھر اس کی طرف سے کوئی جواب نہ ملنے پر خود ہی بتانے لگا۔ ایک رات میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ مجھے بہت اچھی خوشبو آئی اور میں اس کی تلاش میں تمہارے گھر پہنچ گیا۔ تب میں نے تمہارے گھر میں وہ بوٹی دیکھی جس سے کہ خوشبو نکل کر پورے گاؤں میں پھیل رہی تھی۔ تالوت نے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ منوراما ابھی بھی کچھ نہیں بولی۔ تم کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اتنی ساکت کیوں کھڑی ہو؟ ارے بابا، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں نے تو تم کو کئی بار رات کو باہر اسی بوٹی کے پاس دیکھا بھی ہے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ تمہیں وہ بوٹی بہت پسند ہے کیونکہ اس سے خوشبو ہی اتنی پیاری نکلتی ہے۔ پھر ایک رات تم ڈر گئی، شاید تم نے مجھے دیکھ لیا۔ اس کے بعد تم کبھی اس بوٹی کے پاس ہی نہیں آئی۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میری وجہ سے ایک انسان اتنا ڈر گیا کہ اپنی من پسند خوشبو کے پاس بھی نہیں آ رہا۔ تالوت نے مسکرا کر کہا۔ تو پہلی بار منوراما کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ چہچہائی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ جو بھی ہے، منوراما کو اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ میں منوراما ہوں، منوراما نے آہستہ سے کہا۔ جانتا ہوں، تالوت نے سرگوشی کی۔ تم بے فکر ہو کر خوشبو والی بوٹی کے پاس آ جایا کرو، میرے سوا وہاں اور کوئی نہیں ہوتا۔ تالوت نے منوراما کو دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا تو منوراما مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، آ جایا کروں گی۔ دوسری مخلوق ہی صحیح مگر اسے یہ خوبصورت نوجوان اچھا لگا تھا۔ اس کے دل کے تار جیسے بج اٹھے تھے۔ ٹھیک ہے، اب تم سو جاؤ اور میں جاتا ہوں، کل آؤں گا، تالوت نے منوراما سے کہا اور اس کے دیکھتے ہی بند دروازے سے وہ پار ہو گیا۔ منوراما دیر تک یوں ہی بیٹھی اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ منوراما کا دل کر رہا تھا کہ تالوت اس سے اسی طرح باتیں کرتا رہے، مگر منوراما اس سے یہ بات نہیں کہہ سکی تھی اور وہ جا چکا تھا۔ منوراما نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سردی اور خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی آنکھیں بند کیے دروازے پر کھڑی رہی۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ ساری خوشبو اپنے اندر اتار لے کیونکہ اسے یہ خوشبو بہت پسند تھی۔ خیر، پھر وہ دروازہ بند کر کے واپس اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ اب اسے آنے والی رات کا انتظار تھا۔ اس کے بعد تو منوراما کا یہ معمول بن گیا۔ رات گہری ہوتے ہی وہ اس بیل کے پاس پہنچ جاتی اور پھر صبح ہونے تک تالوت اور منوراما دونوں آپس میں باتیں کرتے رہتے۔ تالوت اور منوراما دونوں یہ بات جانتے تھے کہ آگ اور مٹی کا ملاپ ناممکن ہے، اسی لیے دونوں ایک دوسرے کو فقط اپنا دوست اور غمگسار ہی سمجھتے تھے اور اپنے درمیان میں ایک مخصوص فاصلہ رکھا ہوا تھا۔ ان کی دوستی کو 2 سال گزر گئے تھے۔ منوراما نے کئی بار اپنے تجسس سے مجبور ہو کر تالوت سے پوچھا تھا کہ وہ مسلمان کب ہوا اور کیوں ہوا۔ تالوت نے اسے بتایا کہ وہ مسلمان ہی پیدا ہوا تھا، اس کے ماں باپ بھی مسلمان قبیلے سے تھے، البتہ اس کے پردادا نے ایک مسلمان بزرگ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا تھا۔ منوراما یہ سن کر حیران ہوئی کہ ایک جن نے کسی مسلمان انسان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ تالوت نے اسے بتایا تھا کہ اسلام اور اس کی تعلیمات کیا ہیں۔ منوراما نے آج تک اتنی پیاری باتیں نہیں سنی تھی۔ اسے تو بس یہی بتایا گیا تھا کہ مسلمان وہ بھٹکے ہوئے انسان ہیں جو ان کے بھگوانوں کو نہیں مانتے ہیں اور مرنے کے بعد وہ نرگ میں جلیں گے، جبکہ تالوت نے اسے جو کچھ بتایا اسے لگ رہا تھا کہ بھٹکے ہوئے مسلمان نہیں بلکہ دوسرے لوگ ہیں جو اپنے بنانے والے کو ہی بھول کر الگ الگ خدا بنائے بیٹھے ہیں، جیسے کہ وہ خود، جس میں وہ سانپ کو بھی پوجتے ہیں، جس میں وہ بہت سے ایسے بھگوانوں کو پوجتے ہیں جن کا کہ ان کے ویدوں میں بھی ذکر نہیں ہے اور نہ ہی ان کے ویدوں میں یہ کہا گیا ہے۔ اسے وہ اپنی ساری پرارتھنائیں اب بیکار لگ رہی تھی جو اس نے مختلف مندروں میں جا کر کی تھی۔ تالوت کا انداز اور اس کی ہر بات منوراما کے دل کو چھوتی تھی۔ وہ کئی ماہ یہی سوچتی رہی اور پھر ایک رات اس نے تالوت سے کہا کہ وہ بھی مسلمان ہونا چاہتی ہے۔ تالوت تو یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے منوراما سے کہا کہ وہ جیسے کہتا ہے وہ دہراتی جائے۔ تالوت نے اس سے ایک کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گئی۔
کلمہ پڑھتے ہی وہ مسکرائی اور پھر نہ جانے اسے کیا ہوا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ طالوت اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ غم نہیں بلکہ ایک ایسی خوشی ہے جسے وہ محسوس کر رہی ہے۔ اب اسے جینے کا ایک مقصد مل گیا ہے۔ لگاتار کئی راتوں کی کوشش کے بعد منوراما کلمہ پورا سیکھ گئی تھی۔ طالوت نے اس کا نام اب رانی رکھا تھا۔ ایک دو بار منوراما کے ماں باپ نے اسے رات کو بیل کے پاس کھڑے ہو کر باتیں کرتے دیکھا، مگر انہیں طالوت تو نظر نہیں آتا تھا، اس لیے وہ سمجھے کہ ان کی بیٹی بیل یا پودوں سے باتیں کر رہی ہے۔ ان کے پوچھنے پر منوراما بھی یہی کہتی تھی کہ میں تو رات کی رانی سے باتیں کر رہی تھی۔ بھلا پودے بھی کسی سے بات کرتے ہیں؟ وہ اپنی بیٹی کی نادانی پر ہنس پڑے۔ منوراما خوش تھی کہ اس کا راز کسی کو معلوم نہیں ہو سکا، مگر وہ یہ بھول گئی تھی ایک شخص ایسا بھی تھا جس کو معلوم ہو گیا تھا کہ منوراما روز رات کو کسی سے باتیں کرتی ہے۔ البتہ وہ یہ نہیں جان پایا تھا کہ منوراما کس سے باتیں کرتی ہے، اور یہ تھا منوراما کا ایک پڑوسی جس کا نام تھا آرین۔ ایک رات وہ کسی کام سے اپنے صحن میں آیا تو اس نے دیکھا کہ منوراما تو وہاں پر کسی سے سرگوشیوں میں باتیں کر رہی ہے۔ آرین بڑے غور سے سننے لگا اور حیران رہ گیا جب اس نے دیکھا کہ آدھی رات کو منوراما پودے کے پاس کھڑے ہو کر کس سے باتیں کر رہی ہے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ آرین کو دوسرا وہاں کوئی نظر بھی نہیں آ رہا تھا جس سے منوراما باتیں کر رہی ہو۔ اس نے سوچا کہ یہاں تو یہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے، یہاں پر اس کا دماغ چل گیا ہے۔ آرین نے سوچا پاگل ہی ہے جو رات کے اس پہر پودوں سے باتیں کر رہی ہے۔ آرین مسکرایا اور واپس کمرے میں آ گیا۔ آرین نے منوراما کے باپ سے بھی یہ بات کی تھی کہ اس لڑکی کو رات کو پودوں سے باتیں کرنے سے روکیں، اس طرح اس پر کوئی جن عاشق ہو سکتا ہے۔ اسے یہ جان کر مزید حیرانی ہوئی تھی کہ منوراما کے ماں باپ بھی یہ بات جانتے تھے۔ خیر، ایک رات وہ دیر سے اپنے گھر آیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے وہ بات یاد آ گئی۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے منوراما کے گھر میں جھانکا اور یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ وہ وہیں کھڑی پودوں سے باتیں کر رہی ہے۔ آرین کو بڑی حیرانگی ہوئی۔ منوراما اٹک اٹک کر کوئی اور ہی زبان بول رہی تھی جسے وہ کوئی سبق پڑھ رہی ہو۔ اگلی رات آرین جانکی کے گھر کے باہر والی دیوار کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ یہ وہی دیوار تھی جس پر رات کی رانی پھیلی ہوئی تھی۔ رات بہت زیادہ گہری ہو گئی تھی اور خوشبو بھی بڑی دلکش آ رہی تھی۔ عین اسی لمحے اسے اندر گھر سے کسی کے قدموں کی ہلکی سی آواز آئی جو اس دیوار کے پاس آ کر رک گئی تھی۔ السلام علیکم۔ آرین اچھی طرح پہچانتا تھا کہ یہ آواز بلا شبہ منوراما کی ہی تھی۔ آرین کو اس بات پر حیرت تھی کہ منوراما نے مسلمانوں کی طرح سلام کیوں کیا اور کس کو کیا۔ بہرحال اس کو سلام کا کوئی جواب سنائی نہ دیا۔ کچھ دیر بعد اس نے منوراما کی ایک طرفہ آواز سنی۔ وہ کبھی ہنس پڑتی تو کبھی کچھ پڑھنے لگ جاتی۔ عجیب بات یہ تھی کہ آرین کو دوسری طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے منوراما دیواروں سے باتیں کر رہی ہے۔ وہ بہت پریشان ہو گیا۔ عین اسی لمحے منوراما کی آواز آئی۔ اس بار جو کچھ منوراما کہہ رہی تھی اسے سن کر تو آرین پر جیسے بجلی گر گئی۔ وہ تو مسلمانوں کا کلمہ دہرا رہی تھی۔ اس نے کئی بار مسلمانوں کو یہ پڑھتے ہوئے سنا تھا، یعنی اب وہ ہندو نہیں رہی تھی، منوراما کلمہ پڑھ رہی تھی۔ آرین نے سوچا تو کیا وہ مسلمان ہو گئی؟ مگر کیوں اور کیسے؟ اگلے دن یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی کہ رام کی بیٹی منوراما مسلمان ہو گئی ہے۔ جو بھی ہندو سنتا وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا اور توبہ توبہ کرتا۔ منوراما کے ماں باپ تک بھی یہ بات پہنچ گئی۔ اس کے ماں باپ تو سیدھے سادے انسان تھے۔ لوگوں کی باتوں سے انہیں لگتا تھا کہ ان کی اکلوتی بیٹی اب نرک میں جلے گی اور وہ یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے منوراما سے کہا کہ وہ تو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، وہ کیسے مسلمان ہو گئی؟ لوگ تو جھوٹ بول رہے ہیں نا۔ مگر منوراما نے جواب دیا کہ نہیں ماتا پتا، یہ سب سچ ہے۔ یہ بات سن کر اس کے ماتا پتا تو جہاں کھڑے تھے وہیں کے وہیں کھڑے رہ گئے، اور پھر طالوت کے بارے میں جان کر تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہیں لگا کہ ان کی بھولی بھالی بیٹی پر آسیب آ گیا ہے اور مجبوراً وہ اپنا دھرم چھوڑ بیٹھی ہے۔ منوراما نے انہیں یقین دلایا کہ اس پر کوئی آسیب نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے مسلمان ہوئی ہے۔
اللہ تعالیٰ جب کسی کو چن لیتے ہیں تو انسانوں سمیت اپنی جس مخلوق سے چاہیں اسے ہدایت بخش دیتے ہیں۔ چند دن بعد منورما کے سمجھانے اور کوششوں سے اس کے ماں باپ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ البتہ انہوں نے یہ بات چھپا کر رکھی۔ ان کا ارادہ جلد از جلد یہاں سے کسی مسلمان کے گاؤں میں جانے کا تھا جہاں انہیں کسی سے کوئی خطرہ نہ ہو، ورنہ وہ جانتے تھے کہ یہاں پر دنگا فساد ہو سکتا ہے۔ چند دن بعد ایک رات کو منوراما اور اس کے ماں باپ کھانا کھا کر جیسے ہی اپنے کمروں میں گئے، دیوار پھلانگ کر 5-7 نقاب پوش ان کے گھر میں آ گئے۔ 3 ان کے صحن میں پہرا دیتے رہے اور باقی منوراما کے کمرے میں جانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن منوراما کا کمرہ اندر سے بند تھا۔ اب وہ نقاب پوش اس کے ماں باپ کے کمرے میں گئے، ان کو پکڑا اور چھریوں کے اتنے وار کیے کہ اس کے ماں باپ وہیں پر مر گئے۔ منوراما اس سب سے بے خبر تھی۔ وہ جب سو کر اٹھی تو اس کو پتا چلا کہ اس پر کیا قیامت ٹوٹی ہے۔ اس کے ماں باپ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہ بہت روئی۔ پورے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ ان کا جنازہ پڑھانے والا بھی کوئی نہیں تھا، لیکن ایک ایسا شخص تھا۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ طالوت اپنے تمام قبیلے کے ساتھ منوراما کے گھر پر آیا اور جنات نے اس کے ماں باپ کا جنازہ پڑھایا۔ اس کے ماں باپ کی اسی گھر میں تدفین ہو گئی تھی۔ اب منوراما بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ منوراما، جس کا کہ مسلم نام طالوت نے رانی رکھا تھا، وہ بہت زیادہ روتی تھی۔ اکیلی رہ کر اب اسے خوف بھی محسوس ہوتا تھا، لیکن طالوت نے اپنے قبیلے کے کچھ جنات کو اس کی حفاظت پر مامور کیا ہوا تھا۔ بہت جلد طالوت نے ان نقاب پوشوں کو ڈھونڈ لیا تھا اور پھر پتا چلا کہ تمام کے تمام ایک ہی رات میں قتل ہو گئے ہیں، اور کیسے قتل ہوئے ہیں، کس نے کیے ہیں، وجہ پورے گاؤں کو معلوم نہ ہو سکی۔ اور اسی دوران پھر ہجرت کا وقت بھی ہو گیا۔ منوراما اپنے گھر سے جانا نہیں چاہتی تھی، وہ اسی گھر میں رہنا چاہتی تھی کیونکہ اس کے ماں باپ کی قبریں اس گھر میں تھیں۔ ہجرت کے وقت سارے ہندو اس گاؤں کو چھوڑ کر چلے گئے اور یہاں پر مسلمانوں کی آبادی بس گئی۔ اور جب ان کو پتا چلا کہ یہاں پر اتنی اچھی اور پیاری لڑکی رہتی ہے لیکن تنہا ہے، اب وہ سب اس سے ملنے جلنے لگے۔ منوراما، جس کا کہ مسلم نام رانی تھا، اب بہت سے بچوں کو سپارہ پڑھانے لگی تھی کیونکہ اس نے طالوت سے قرآن پاک پڑھنا بھی سیکھ لیا تھا۔ اس نے ساری زندگی شادی نہیں کی کیونکہ وہ طالوت سے محبت کرتی تھی، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ طالوت سے شادی کے بندھن میں نہیں بندھ سکتی۔ دل سے وہ طالوت کو چاہتی تھی، لہٰذا کسی اور سے وہ ناتا نہیں جوڑ سکی۔ اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک رانی بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی رہی اور پھر یہیں پر اس کی موت ہو گئی۔ اس کی قبر بھی اسی گھر میں ہے۔ اب رات کی رانی کی بیل کو کوئی پانی نہیں دیتا، وہ سوکھ چکی ہے، لیکن اس گھر سے خوشبو ابھی بھی آتی ہے۔ لوگ حیران ہیں کہ بیل سوکھنے کے بعد بھی خوشبو اتنی تیز کیسے آ سکتی ہے، لیکن یہ تمام اثر رانی کی اسلام سے اس محبت کا ہے جو اس نے کی تھی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ خوشبو رانی یعنی کہ منوراما کی قبر سے آتی ہے، اور بین کی آوازیں یہ ان لوگوں کی روحوں کی ہیں جنہوں نے رانی کے ماں باپ کو مارا اور پھر خود بھی لقمہ اجل بن گئے۔ رانی مر کر آج بھی زندہ ہے، اس خوشبو کی صورت جو سارے گاؤں کو مہکاتی ہے۔